पी टी वी न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं रियासत में हूं अहमद कुरैशी। आज ज़बरदस्त दिन है और पाकिस्तान का 82वां यौम पाकिस्तान पर अजीम शान मिलिट्री परेड, ये देखें। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसकी फ़ज़ाओं में पाकिस्तानी, चाइनीज़ और अमरीकी टेक्नोलॉजी का मुज़ाहिरा जो है वो हुआ आज सुबह। F-15, JF-17 थंडर दोनों मौजूद थे। पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी और चाइनीज़ का शाहकार JF-17 और अमेरिकन टेक्नोलॉजी F-15 दोनों का इम्तिज़ाज जो है पाकिस्तान की फ़ज़ाओं के अंदर आज, और हमारे नौजवानों ने जो ये परेड पेश की थी बड़ी ज़बरदस्त थी। हमारी पीटीवी टीम ने जो है वहाँ पे अहम रोल अदा किया। आपने जो लाइव देखे इसमें ये कमाल बहुत सारे लोगों का है, बड़ी टीम थी। इसके अंदर ISPR की टीम थी, पीटीवी की थी, बहुत सारे नाम हैं, मैं अभी मेंशन नहीं कर सकता। पीटीवी के 2 एंकर्स हैं, उनको भी एजाज़ हासिल हुआ कि वो कमेंट्री जो हुई आज मिलिट्री परेड में उसमें शरीक हों। साथ वहाँ पर ब्रिगेडियर शफीक, मेजर यावर, बहुत बड़ी और टीम थी, सबके नाम मैं मेंशन नहीं कर रहा। और अगर तस्वीर प्रोड्यूसर साहब अगर है तो आप उस एयरफोर्स टीम की तस्वीर दिखाएं जहाँ पे ये एयरफोर्स की टीम है। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये यहाँ पे हसन है, खदीजा ऐवान है, ये वो टीम है जिन्होंने एक्चुअली फ्लाई पास्ट जो एयर फोर्स का, पाकिस्तान एयर फोर्स का जो शो था वो इन्होंने कंडक्ट किया था। और ज़बरदस्त हमारे ऑफिसर्स हैं, सिविलियन और मिलिट्री। आज हमारी पाकिस्तान पुलिस, हमारी तमाम डिफरेंट फोर्सेस, लेवाइज, हमारी फ्रंटियर कोर, हमारी पाकिस्तान एयर फोर्स, नेवी, तमाम जो हमारे और बाकी जो इदारे हैं उन्होंने जो आज मार्च किया वहाँ पे ऑन द ग्राउंड, बहुत ज़बरदस्त था। 82वां यौम पाकिस्तान, और पाकिस्तान को सल्यूट करने, हमें एहतराम देने और पाकिस्तान की कदर करने और पाकिस्तान की शान को रिकग्नाइज करते हुए 50 से ज़ायद इस्लामी ममालिक ने अपने वज़राए ख़ारजा भेजे। और जो गैर मामूली इजलास OIC का काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर का हुआ है, वो हुआ इसलिए है कि हमारा 82वां यौम पाकिस्तान था और हमारा ये 75वां जो आज़ादी का साल है, ये 75th, इसे कहते हैं डायमंड जुबली। तो इसके एजाज़ में पाकिस्तान को रिकग्नाइज करते हुए तमाम हमारे मेहमान जो मौजूद हैं इस वक्त, सीनियर ऑफिशियल्स OIC के, हमारे मुबस्सिरीन जो है, मुबस्सिरीन वो ममालिक हैं जो मेंबर नहीं है OIC के लेकिन बड़ी उसमें ताकतें शामिल हैं। आपको पता है कि चीन की नुमाइंदगी है इस OIC के इजलास में। ये फ्लोट आप देख रहे हैं OIC का फ्लोट है। पहला फ्लोट जो आज मिलिट्री परेड में चला है वो OIC का था, जिसमें पाकिस्तान का झंडा है और OIC का झंडा है, और तमाम जो 50 से ज़ायद 57 ममालिक हैं उन सब के झंडे थे यहाँ पे। और जो लोगो है उसमें हरम से काबा मुशर्रफा और साथ किंग फैसल मस्जिद, जो फैसल मस्जिद है हमारी, क्योंकि पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है इस CFM का, तो फैसल मस्जिद जो है वो अलामत थी पाकिस्तान की मेज़बानी की। पाकिस्तान का झंडा और OIC का झंडा पहला फ्लोट था जो चला है आज, और ये पाकिस्तान ने सलूट दिया है OIC को और OIC के ममालिक को। इसमें वज़राए ख़ारजा जो आए हुए हैं, मेहमानाने गिरामी हमारे सारे, वो मौजूद थे परेड ग्राउंड में। आज बहुत ज़बरदस्त दिन था और जो है मैं ख़ुद अपने जज्बात पे काबू नहीं हो रहा। और सदर साहब, वज़ीर आज़म साहब वहाँ पे मौजूद थे, और प्राइड ऑफ पाकिस्तान वो लोग जिन्होंने नुमाया कारकर्दगी की है उनको एजाज़ दिया गया। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ख़ास तौर पर अपने चबूतरे को छोड़कर एक वक्त में उतर कर वॉक करके गए, वॉक करके बाकायदा गए, और वहाँ पे वो बच्चे, वो ख़वातीन, वो लोग बैठे हुए थे जो प्राइड ऑफ पाकिस्तान के मुस्तहिक़ हैं।
پاکستان کے ہر علاقے سے ان کو جا کے انہوں نے خود سیلوٹ کیا. وہ بھی گئے, آرمی چیف بھی گئے, تو بڑا زبردست دن تھا آج جو ہے. لیکن اس پہ ہم بات کرتے ہیں باقی چیزوں کے اوپر, لیکن میں آغاز جو ہے وہ تھوڑا سا سیاست سے کرنا چاہ رہا ہوں. اور آج وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے, سیاسی حالات سب آپ کے سامنے ہیں, اور آج ملٹری پریڈ کے اختتام پر واپس آ کر انہوں نے پی ایم ہاؤس میں بہت اہم سیاسی ملاقاتیں کی. جو حکمراں سیاسی جماعت ہے, جو اتحاد کوalition ہے, اس کے بھی کچھ میٹنگز ہوئی ہیں, تو اور کچھ صحافیوں سے بھی ملاقات ہوئی ہیں. تو تھوڑا سا احاطہ کرتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے آج کی میٹنگز میں, وزیر اعظم صاحب نے یہ ملاقاتیں, کیا فیصلے ہوئے ہیں, کیا باتیں ہوئی ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں یہاں پہ موجود ہیں سینئر صحافی, جرنلسٹ, ویل نون ہے ہماری کمیونٹی میں, محمد کامران صاحب. آپ کا بہت شکریہ, آپ ان صحافیوں میں سے ہیں جو موجود تھے اس میٹنگ میں جو وزیر اعظم صاحب نے سینئر صحافیوں کے ساتھ آج کی ہے, اور اس میں احاطہ کافی باتیں ہوئی ہیں بہت ساری. میں تو کوشش کروں گا کہ آپ سے وہ باتیں نکالوں جو آف ریکارڈ ہیں, لیکن ہم آغاز کرتے ہیں اسی سے کہ یہ ملاقات کس حوالے سے تھی اور کیا ہوا آج. شکریہ قریش صاحب. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میٹنگ میں کوئی بھی بات آف دا ریکارڈ نہیں تھی. اچھا. اور وزیر اعظم صاحب نے جو بھی باتیں کی وہ بالکل جو سوالات لیے, سوالات کے جو جوابات دیے, وہ تمام کے تمام جو تھے وہ آن ریکارڈ تھے, یعنی وہ رپورٹ بھی ہوئے. اور خود انہوں نے کسی موقع پہ ان سے کچھ سخت سوالات بھی ہوئے, کچھ سینسیٹیو سوالات بھی ہوئے, جس پہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی اس کا میں آف دا ریکارڈ جواب دے رہا ہوں یا یہ چیز آن دا ریکارڈ ہے یا آف دا ریکارڈ ہے. ہی واز ویری کینڈیڈ, اور اس میں بہت زیادہ انہوں نے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جی آپ نے جو ایک نقشہ کھینچا, اور جو اس وقت پولیٹیکل سچویشن چل رہی تھی, تو ہمیں جب انویٹیشن آیا تھا بنیادی طور پہ یہ جو عدالتی رپورٹنگ کرنے والے, عدالتی معاملات سے متعلق جو لکھنے والے ہیں, ان کی میٹنگ تھی ان صحافیوں کی. تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ وزیر اعظم جو اس وقت کی صورتحال ہے کہ وہ ایک نو کانفیڈنس آئی ہوئی ہے, ڈیفیکشن ہو رہی ہے, تو ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید وزیر اعظم کچھ لو اسپرٹ میں ہوں گے, کچھ اس طرح کی بات ہوگی. لیکن ریئلی کہ جب ہم نے ان کو وہاں پر دیکھا تو وزیر اعظم واز ویری مچ کمپوزڈ, ویری مچ کانفیڈنٹ اینڈ ویری مچ ہوپ فل میں کہوں گا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہی واز ویری مچ ان دا اسپرٹ, ان دا فائٹنگ اسپرٹ. اچھا. اور انہوں نے پہلا سوال کے جواب میں جو بات شروع کی ہے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جی میں اتنے ورلڈ کپ کھیل چکا ہوں, اور جو آخری ورلڈ کپ تھا 92 کا, اس کے اندر میں نے جانے سے پہلے یہاں پاکستان میں کہا تھا کہ میں یہ ورلڈ کپ جیت کر آؤں گا, اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے وہ کر کے دکھایا. تو بات یہ اس انداز میں شروع ہوئی تھی کہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ جی نو ٹرسٹ آئی ہوئی ہے, موو چل رہی ہے, اور اپوزیشن کی جانب سے جو یہ صف بندی ہوئی ہے, اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. اس پہ انہوں نے کیٹیگوریکلی ایک بات کی, انہوں نے کہا یہ بات میں پیش گوئی کر رہا ہوں اور آپ لکھ لیجئے. دیز ور دا ورڈز. انہوں نے کہا میں پیش گوئی کر رہا ہوں اور آپ لکھ لیجئے کہ یہ نو کانفیڈنس موو جو ہے یہ ہم جیتیں گے, اس میں ہماری جیت ہوگی, یعنی گورنمنٹ کی جیت ہوگی. He was very categorical. تو یہاں پہ کامران صاحب جو مین سوال ہے, مجھے پورے یقین ہے کہ آپ سب ہمارے دوسرے کولیگز یہی پوچھ رہے ہوں گے, جو اب حکومت رخ اختیار کر رہی ہے عدلیہ کا, اور وہاں پہ فیصلہ ہونا ہے نااہلی کے حوالے سے ان اراکین پاکستان تحریک انصاف کے جو منشق ہو گئے ہیں. جی جی. تو یہ اس وقت سارا جو سیاسی کھیل ہے اس کا دار و مدار اس نقطے پہ ہے. ایگزیکٹلی. کہاں پہ حکومت کھڑی ہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں اس کا بھی یہ بھی سوال ہوا تھا, ظاہر ہے عدالتی امور سے متعلق معاملات تھے تو اس پہ بھی سوال ہوا تھا, اور وزیر اعظم نے یہ کہا کہ اس کا وہ کہتے ہیں کہ جی حکومت کے پاس اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے بے شمار لا تعداد آپشنز ہوتے ہیں. وہ وزارتوں کی پیشکش کر سکتی ہے, ان کے پاس دوسرے ذرائع ریسورسز ہوتے ہیں, کر سکتے ہیں, بٹ وہ کہتے ہیں کہ جی وی ڈڈ ناٹ گو فار دیٹ آپشن. وہ کہتے ہیں جی ہم نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی, کوئی نہیں کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہمیں, ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جو ہے وہ پہلی بات تو یہ کہ وہ کہتے ہیں میرے پاس ٹرمپ کارڈ ہیں. یہ سوال ہوا تھا کہ جی آپ کا جو ٹرمپ کارڈ جو آپ نے ٹرمپ کارڈ اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے وہ کب شو کریں گے, کوئی بتائیے. وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ کو جس دن ووٹنگ ہوگی اس سے ایک دن پہلے یا ووٹنگ والے دن آپ کو سرپرائز ملے گا, اور یہ اپوزیشن کے لیے سرپرائز ہوگا. انہوں نے کہا کہ جی پریشر کے اندر آ کر اپوزیشن نے غلطی یہ کی ہے اس گیم میں, اس پولیٹیکل گیم میں, انہوں نے اپنے سارے کارڈز جو ہیں وہ شو کر دیے ہیں.
اور ہمارے لیے ہمارے پاس جو ہمارے جو کارڈ ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اس کو کس وقت کرنا ہے. ویسے کامران صاحب یہ آپ نے بڑا خوبصورت نقطہ آپ نے بھی بیان کیا ہے, کیونکہ کل رات کو میں بھی دیکھ رہا تھا مختلف جگہوں پہ جہاں پہ بھی باتیں ہو رہی ہیں, وہ مین بات یہ ہو رہی تھی کہ اپوزیشن نے سارے پتے اپنے شو کر دیے ہیں. اگر یہ لوگ جو چھپے ہوئے تھے مثال کے طور پہ سندھ ہاؤس میں, اگر یہ سامنے نہ آتے اور یہ سرپرائز حکومت کو اپوزیشن دیتی ووٹنگ کے دن, تو شاید حکومت پھنس جاتی. ڈفرینٹ ہوتی, ایک سرپرائز ہوتا, بالکل اس کو چھپا کے رہتا. ظاہر ہے دیکھیں گیم میں اپنے پتے چھپا کے ہی رکھنے ہوتے ہیں. یہ کون سی گیم ہوتی ہے جس میں آپ اپنے, تو وہ کہتے ہیں یہ پریشر میں آ کے انہوں نے یہ غلطی کی, انہوں نے یہ غلطی, کہتے ہیں ابھی میرے پاس جو کارڈ ہے وہ میں شو نہیں کر رہا, وہ میں کروں گا, اور وہ کہتے ہیں وہ جس دن ووٹنگ ہوگی یا اس سے ایک دن پہلے آپ کو وہ کارڈ جو ہے نا وہ ہم شو کریں گے. یعنی وزیر اعظم صاحب کے پاس اور حکومت کے پاس وہ پتے ہیں جو ابھی شو نہیں ہو رہے, ایگزیکٹلی, اور وہ آخری وقت میں ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جو آپ نے یہ بات کی, یہ جو کورٹ میں کیس گیا ہوا ہے اس کے اوپر, وہاں پہ اٹارنی جنرل بھی تھے. کتنا اسٹرانگ ہے اٹارنی جنرل بھی تھے, اس میں انہوں نے بھی بریفنگ دی تھی. دیکھیں اس میں جو بنیادی نقطہ کرنا ہے, ویسے تو اس ریفرنس میں سوالات پوچھے گئے ہیں کہ جی کیا یہ جو ڈیفیکشن کرنے والے لوگ ہیں جو اپنی پارٹیوں سے ہٹ کے کر رہے ہیں, کیا ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا, اس کی کیا ویٹیج ہونی چاہیے, نمبر ون. پھر یہ ہوگا کہ ان کی جو نااہلیت ہوگی کیا اس کی کوئی میعاد ہے یا یہ بھی تاحیات ہوگی, فار لائف ہوگی, یہ پوچھا گیا ہے. اور اس کے علاوہ 63A, آرٹیکل 63A کی تشریح مانگی گئی ہے کہ اس میں اگر ایسی صورتحال ہو جائے کہ یہ لوگ ڈیفیکشن کر جائیں تو اس صورتحال میں پھر کیا کس طریقے سے اس آرٹیکل کے اوپر عمل ہوگا. تو اس میں جو بنیادی نقطہ ہے وہ ہارس ٹریڈنگ روکنے کا ہے. یہ آرٹیکل 63A آئین میں شامل ہی اسی لیے کیا گیا قریشی صاحب, اس کی اسپرٹ پیچھے یہی تھی, لیجسلیٹو انٹینٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ لیجسلیٹرز کی, وہ یہی تھی کہ اس میں خرید و فروخت کو روکنا ہے. خود عمران صاحب نے کہا کہ جی آپ تصور نہیں کر سکتے, وہ کہتے ہیں یہ ڈیموکریسی کا کانسیپٹ ہم نے ویسٹ سے لیا ہے نا, یورپ سے لیا ہے, انگلینڈ سے لیا ہے. کہتے ہیں انگلینڈ میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایک ووٹر جو ہے وہ اپنا ووٹ جو ہے نا وہ اس طریقے سے بیچ سکتا ہے. کہتے ہیں وہاں پہ یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اس کو روکنے کے لیے 63A لگایا گیا. اب اگر 63A کے ہوتے ہوئے اگر سپریم کورٹ سے پوچھا جا رہا ہے کہ جی اس کا مقصد اگر ہارس ٹریڈنگ روکنا ہے تو کیا سپریم کورٹ یہ کہے گی کہ نہیں جی آپ ہارس ٹریڈنگ ہونے دیں اور 63A کے اوپر ایز اٹ از جیسے وہ ہے اس کے اوپر عمل کریں. تو کامران صاحب ایک سوال ہے یہاں پہ, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, پتہ نہیں اس پہ بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی وہاں پہ, کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ معاملہ اس پہ فیصلہ ہو سکتا ہے ووٹنگ کی جو قانونی ٹائم لمٹ ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل. کل کیس کی سماعت ہے, کل بھی 1 بجے ہے. تمام پارٹیز کو نوٹسز تو ہو چکے ہیں. سپریم کورٹ نے یہ کیا ہے کہ جتنی پارٹیز تھیں پولیٹیکل پارٹیز, ان کے وکلا سے کہا ہے کہ اپنی کنسائز اسٹیٹمنٹ ہم جمع کرائیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹائم بچ جاتا ہے, کسی وکیل کو ضروری نہیں ہے کہ وہ 2 گھنٹے تک ہی اپنے دلائل دیتا رہے گا. وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ کنسائز اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے, اس کے اوپر چیدہ پوائنٹ لے کے, مطلب یہ ٹائم سیونگ کی ایک طریقہ ہوتا ہے. اب بات یہ ہے کہ اس میں اس میٹنگ میں کورٹ بھی نہیں چاہے گی کہ کوئی کانسٹیٹیوشنل کرائسس کھڑی ہو جائے, کیونکہ ایک ٹائم لمٹ ہے. کورٹ نے یہ کہا ہوا ہے کہ جی ہم اس کے اندر کوئی اسٹے والا معاملہ یا کوئی یہ جو کانسٹیٹیوشنل اسکیم ہے انڈر آرٹیکل 95 اس کو ایز اٹ از چلنا ہے. اس کو قانون جیسے کہتا ہے لیٹ دا لا ٹیک اٹس اون کورس, وہ آپ اس کو کرنے دیجیے. یہ پہلی ہیئرنگ میں اس کو کہہ دیا تھا, انہوں نے کہہ دیا تھا. اب بات یہ ہے کہ اس میٹنگ میں آج یہ بتایا گیا ہے کہ 25 تاریخ کو یعنی ڈے آفٹر ٹمارو جب اسمبلی کا سیشن ہوگا, اس میں پھر شاید ایسا لگ رہا ہے کہ جی وہ ٹیبل بھی ہو جائے گی, یہ نو کانفیڈنس جو ہے وہ ٹیبل ہو جائے گی. اور وہ آپ کا جو کانسٹیٹیوشنل ٹائم فریم ہے, جو پیریڈ ہے, وہ یعنی 3 دن پہلے نہیں کرا سکتے, 3 دن تک بحث ہوگی, اور پھر چوتھے دن سے لے کے 7ویں دن تک جو دن ہوں گے ان میں آپ کو کاؤنٹنگ جو ہے وہ کرانی پڑے گی. تو وہ جو کلاک ول ٹکنگ اسٹارٹ ٹکنگ, وہ کلاک شروع ہو جائے گا, کاؤنٹ ڈاؤن جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. تو اس صورتحال میں آپ کو یہی 7 دن ہوں گے جس دن میں آپ کو کہ یہ کرانی پڑے گی. اور میرا خیال ہے کہ شاید اگر کورٹ جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے بیسس پر اس کی ہیئرنگ کرے تو شاید یہ 7 دن کے اندر فیصلہ جو ہے وہ اس کے مطابق آ سکتا ہے. یعنی جس دن کاؤنٹنگ ہونی ہے نو کانفیڈنس کے اوپر, موشن کے اوپر, اس سے پہلے شاید اتنا ٹائم ہے کہ عدالت اس کے اوپر اپنا فیصلہ جو ہے صادر کر سکتی ہے. لیکن اٹس اپ ٹو دی کورٹ, اوبویسلی ان کورٹ کو پتہ ہے. میں تو اپنا ہاتھ کامران صاحب دل پہ رکھ کے آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا یہ ایکسپلین کیا, اور آپ نے خود ریفرنس دیا کہ پہلے دن ہی جو ہے کورٹ نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ ظاہر ہے فیصلہ پارلیمنٹ میں ہونا ہے, اور اس کی تقاضے ہیں اور ٹائم فریم بھی ہے تو اسی میں ہونا ہے.
اور کوئی کسی نے ڈیلے ولے کی یا آگے سٹے کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے, ایسے ہی. اور اسی لیے انہوں نے شارٹ اسٹیٹمنٹ جو ہیں پارٹیز کے تمام جو ہیں مانگے ہیں. تو اس کا یہ واضح اشارہ ہے کہ یہ فیصلہ جلد ہونا ہے. تو واضح ہے یہ چیز, کیونکہ اس میں کرائسس نہیں کھڑی کرنی, اور وہ اٹینشن جو پارلیمنٹ کی طرف ہے وہ عدلیہ کی طرف نہیں جانی چاہیے, کیونکہ یہ فیصلہ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہونا ہے, جو کہ معزز ہمارے جج صاحبان بھی یہی کہہ چکے ہیں کہ یہ فیصلہ ادھر ہونا ہے, فیصلہ ادھر نہیں ہے. بالکل, اور عدلیہ کورٹ سے تو کوئی صرف انٹرپریٹیشن مانگی جا رہی ہے کہ جی 63A کے تحت اگر ایسی سچویشن دیکھیں نا, کیس آف فرسٹ امپریشن ہے کہ ایسی صورتحال ہو گئی ہے کہ لوگوں نے پہلے کہہ دیا کہ جی ہم ڈیفیکٹ کر رہے ہیں ہم اپنی پارٹی سے ایسے. لیکن یہ سوال ہوا ہے کامران صاحب کہ اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تشریح میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور زیادہ امکان یہی ہے بقول اپوزیشن کے, ظاہر ہے وہ اپوزیشن تو یہی کہے گی, لیکن وہ آرگیومنٹ بھی دے رہے ہیں کہ نہیں, اس میں زیادہ امکان جو لیگل ہے, جو ان کے لیگل ایکسپرٹس ہیں, جو ایڈوائز انہیں مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ کورٹ شاید یہی فیصلہ کرے گی کہ رائٹ ہے ان اراکین کا کہ وہ ووٹ اپنی مرضی سے دیں. دیکھیں یہ بات ہوئی ہے آپ کے دیکھیں نہیں, یہ اس انداز میں تو نہیں ہوئی اٹارنی جنرل, لیکن یہ ضرور کہا تھا ان میں یہ تھا کہ یہ کیس جو ہم نے چیلنج کیا ہے 63A کی جو ریفرنس فائل ہوا ہے, انٹرپریٹیشن مانگی ہے, اس میں بیسیکلی دو چیزیں ہیں. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی اپوزیشن اس کو اس طریقے سے انٹرپریٹ کر رہی ہے, وہ اس کی صرف لیٹر جو ہے اس کے اوپر بات کر رہی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے لیٹر اینڈ اسپرٹ, ہر قانون کی ایک لیٹر اینڈ اسپرٹ, تو وہ صرف لیٹر کو دیکھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ جی قانون میں تو اس طریقے سے لکھا ہوا ہے, ایسے ہونا چاہیے. اس کے پیچھے جو اسپرٹ ہے, اس کی جو لیجسلیٹو انٹینٹ ہے اس قانون کے پیچھے, وہ بیسیکلی آپ کو روکتی ہے, وہ روکنے کے لیے ہے, وہ پریونٹیو نیچر کی ہے کہ جی اس کا مقصد یہ ہوگا 63A کو انسرٹ کرنے کا کہ آپ اس سے اس کو روکیں, ہارس ٹریڈنگ کو روکیں. تو اگر تو آپ لیجسلیٹو انٹینٹ کو سامنے رکھتے ہیں پھر تو اس 63A کی انٹرپریٹیشن وہ نہیں ہے جو اپوزیشن کر رہی ہے. کامران صاحب, ہمارے ساتھ وفاقی وزیر اطلاعات جناب فواد چودھری صاحب ٹیلی فون لائن پہ ہیں. منسٹر صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. منسٹر صاحب, تو آج یہ بڑا اہم نقطہ, آج جو وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہوئی صحافیوں سے, اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ جو لیٹر اینڈ اسپرٹ ہے اس کلاس کا کانسٹیٹیوشن میں, اور کہ یہ ہارس ٹریڈنگ روکنی ہے, اس حوالے سے بڑی کنفیوژن پاکستانی میڈیا اور سیاست میں پھیل گئی ہے. اور جو ہم بیانیے سن رہے ہیں اپوزیشن جماعتوں کا وہ یہ ہے کہ نہیں, اس میں تشریح جو ہوگی وہ یہی ہے کہ اجازت ملے گی ان اراکین کو جو منشق ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے ووٹ کریں, لیکن یہ اسپرٹ کے شاید خلاف ہے. اس میں جو سب سے اہم سوال ہے وہ جسٹس منیب اختر صاحب نے اٹھایا ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو ووٹ ہے یہ کولیکٹیو ووٹ ہے یا انڈیویجول ووٹ ہے. آپ نے آرٹیکل 17 ہمارا جو آئین کا ہے وہ سیاسی جماعتوں کی تشکیل سے متعلق ہے, اور آرٹیکل 63A جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ یہ 3 ووٹ جو ہیں, یعنی جو فائنانس بل کا ووٹ ہے, ووٹ آف کانفیڈنس کا ووٹ ہے, اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ووٹ ہے, یہ آپ پارلیمنٹری لیڈر کی جو ڈائریکشن ہے اس کے مطابق دیں گے. اب جسٹس منیب اختر صاحب نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ اگر آرٹیکل 17 اور آرٹیکل 63A کو ملا کے پڑھا جائے تو اس سے تو یوں لگتا ہے کہ یہ کلیکٹیو ووٹ ہے اور انڈیویجول ووٹ نہیں ہے, اور ظاہر ہے جو کلیکٹیو ووٹ ہے اس کو پھر اگر اس کا انٹرپریٹ کیا جائے تو پھر یہ ووٹ جو ہے آپ انڈیویجولی نہیں دے سکتے, بلکہ آپ کو پارلیمنٹری لیڈر ہی کے ذریعے دینا ہوگا. اور اس کی جو بنیادی وجہ تھی وہ تھی جو 89 اور 90 میں جو پاکستان کے اندر لوگ خریدنے کا اور یہ سارے معاملہ جو ہے وہ جو ہوا, اور ہارس ٹریڈنگ اور جس طرح سے کیے گئے, اس کے بعد یہ فیصلہ کیا تمام سیاسی جماعتوں نے مل کے کہ ہم یہ جو ایک سلسلہ ہے اس کو ختم کرتے ہیں, اور آرٹیکل 63A شامل کیا گیا. تو منسٹر صاحب, کلیکٹیو یہ آپ نے بہت اچھا یہ آرگیومنٹ ہے, تو اس میں آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ کچھ اراکین ہم پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے الیکشن ہم نے نہیں لڑا تھا, ہم انڈیویجول تھے, بعد میں ہم نے جوائن کیا ہے, تو ہمارا رائٹ ہے کہ ہم انڈیویجول بیسس پہ جو ہے وہ ووٹ ڈالیں, لیکن ہیں وہ حصہ ایکچولی حکمراں اتحاد کا, اور تو یہ لیگل جو پیچیدگی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں, اس میں یہ دیکھیے کہ لوگ جو الیکٹ ہوئے ان کے پاس جب انہوں نے آپشنز تھی
یا وہ آزاد اپنی سیٹ رکھیں یا وہ ایک پارٹی کو جوائن کر لیں. جب وہ ایک پارٹی کو جوائن کر لیتے ہیں تو وہ پھر آرٹیکل 63A کے تحت اور آرٹیکل 17 کے انڈر آ جاتے ہیں. ہاں اگر آپ اپنی سیٹ نشست کو آزاد رکھتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ آپ اس معاملے میں ایک آزاد ہیں اور آپ پہ پارٹی ڈسپلن اپلائی نہیں کرتا. تو اس لیے یہ جب یہ رائٹ آپ نے ایکسرسائز کر لیا تو پھر آپ ممبر ہو گئے, اور چونکہ آپ نے فائدہ لے لیا نا اس طرح. تو منسٹر صاحب یہ پھر کہنا مناسب ہے کہ اس وقت حکومت کی جو اسٹریٹجی ہے, لیگل اسٹریٹجی, وہ اس بات پر بیسڈ ہے کہ یہ کلیکٹیو ووٹ ہے اور یہ انڈیویجول نہیں ہو سکتا, اور اس لائن کے ساتھ جو ہے حکومت اپنی کیس لے کر جا رہی ہے عدلیہ کورٹ. ابھی تو ہم نے جوڈیشری سے یہ رائے مانگی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کلیکٹیو ووٹ ہے یا کہ انڈیویجول ووٹ ہے. اور دوسرا پھر یہ کہ جب سامنے نظر آ رہا ہے کہ جرم ہونے جا رہا ہے, کیا آئین کی منشا یہ ہے کہ وہ جرم پھر بھی ہونے دیا جائے یا ہم جرم کو روک بھی سکتے ہیں. تو یہ دو انٹرپریٹیشنز ہیں جو انہوں نے کر دی ہیں. اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ دیکھیں, بڑی سیدھی بات ہے, سپریم کورٹ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس طرح سے ہارس ٹریڈنگ اور ان چیزوں کو الاؤ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. بالکل. اچھا منسٹر صاحب, آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں تھوڑی سی جو ملاقاتیں پرائم منسٹر صاحب نے کی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اراکین جو پارلیمنٹ ہیں, مختلف اراکین سے ملاقات ہوئی ہیں, خاص طور پہ باتیں جو ہو رہی ہیں جو ناراض اراکین ہیں ان کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب نے آج جو میٹنگ کی سینئر صحافیوں سے, تو یہ ایک بات پرائم منسٹر صاحب کی بڑی کلیئر آئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس بڑے طریقے ہوتے ہیں, انسینٹیوز ہوتے ہیں جو ہیں پیش کرنے کے لیے, لیکن حکومت جو ہے وہ یہ راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتی. تو بیسیکلی جو باتیں اور ملاقاتیں آج ہوئی ہیں, تو کیا آج ہم کہہ سکتے ہیں ان اراکین کے حوالے سے جو ناراض ہیں ان کو منانے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں, کیا بتائیں گے آپ منسٹر صاحب؟ دیکھیں یہ تو اراکین ہیں, ان کو ظاہر ہے نوٹس ایشو کیا گیا ہے, 7 دن کے اندر انہوں نے اپنا جواب دینا ہے کہ وہ واپس آتے ہیں یا نہیں آتے, اور جو واپس نہیں آئیں گے ظاہر ہے وہ اپنی ایک لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن, جو سپریم کورٹ میں دوسرا مدعا ہم نے اٹھایا ہے وہ یہی ہے کہ جو لوگ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں وہ تمام عمر کے لیے ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں. تو اب وہ لوگ جو نہیں آتے ظاہر ہے کہ وہ اپنے آپ کو رسک کر رہے ہیں ساری عمر کی ڈسکوالیفیکیشن. لیکن اگر کوئی بندہ ساری عمر کی ڈسکوالیفیکیشن لے کے بھی اگر ہمارے اتنے خلاف ہو گیا کہ وہ ساری عمر کی ڈسکوالیفیکیشن لینا چاہتا ہے تو یہ تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی مرضی ہے, اس کو بھی روکا جا سکتا ہے. آخر میں منسٹر صاحب میں اگر آپ سے پوچھوں کہ وزیر اعظم صاحب نے, اور آج ہم نے دیکھا کہ ملٹری پیریڈ گراؤنڈ میں بھی پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہاں پہ جو پہنچے تو ان کا بڑا زبردست استقبال ہوا, جو تقریباً تمام یوتھ تھی وہاں پہ وہ فوراً ایکشن میں آ گئی اور بڑا زبردست طریقے سے انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو ریسیو کیا. آج بھی وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں, اور آج ہمارے ساتھ یہاں پہ سینئر صحافی محمد کامران صاحب بیٹھے ہیں, وہ بھی بتا رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ان کے پاس بھی, حکومت کے پاس بھی پتے ہیں جو ابھی سارے پتے شو نہیں ہوں گے, آخر میں شو کیے جائیں گے. تو بالکل یہ واضح ہے کہ حکومت جو ہے اور حکومت کی جو پوزیشن ہے, اور آپ جو ہیں بہت کانفیڈنٹ ہیں اس وقت. دیکھیں حکومت, اگر سچی بات یہ ہے کہ آج فار ایگزامپل جو 89 میں آپ کو واپس لے جاؤں, بی بی کی حکومت تھی, فوج کے اس وقت کے آرمی چیف اور جو ڈی جی آئی تھے امید گل صاحب, وہ ان کے خلاف نو کانفیڈنس کو لیڈ کر رہے تھے, نواز شریف کے ساتھ تھے. پنجاب کی حکومت ان کے خلاف تھی. انہوں نے کیا کیا کہ اپنے سارے لوگ جو کے پی کی حکومت تھی ان کی, انہوں نے آ کے خریدے بھی, اٹھائے بھی اور لے کے چلے گئے. ہمارے پاس اس وقت 4 گورنمنٹس ہیں. فوج بھی جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ اسپانسر نہیں کر رہی ہے یا کچھ اس والا وہ وہاں والا 89 والا ماحول جو ہے وہ نہیں ہے. ہم چاہیں تو یہ جو لوگ یہاں پہ ہیں ہم ان کو یہاں سے اٹھائیں اور اٹھا کے ان کا پتہ ہی اس وقت چلے جب نو کانفیڈنس ہو جائے. ہم یہ نہیں کر رہے, نہ ہی پرائم منسٹر پیسے دے رہا ہے, نہ ہی وہ کوئی انلیگل اس میں پڑ رہا ہے. تو یہ بڑا بنیادی فرق ہے عمران خان میں اور باقی پاکستان کے پالیٹیشین کی. یہ بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات جناب فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ تھے اور بہت اہم انہوں نے بات کی ہے. حکومت وہ راہ اختیار کر سکتی ہے
اور حکومت کے بعد بہت ہوتا ہے ایسے موقعوں سے نمٹنے کے لیے، لیکن پرائم منسٹر صاحب جو ہیں، ہم کیوں ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کریں، پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ سیاسی رشوت پیش کر سکتے ہیں، اور پھر دوسرے طریقے بھی ہوتے ہیں جو کہ کوئرسو طریقے ہوتے ہیں، فورسفل طریقے ہیں، لیکن پرائم منسٹر صاحب جو ہیں یہ دونوں طریقے اختیار نہیں کر رہے۔ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کے اپنے سیاسی پتے بھی ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کی حکومت جو ہے، ان کے اٹارنی جنرل جو ہیں وہ ایک لیگل راستہ بھی اختیار کر رہے ہیں، اور پھر سیاسی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں ان ناراض اراکین کے ساتھ، اور وہ بات چیت بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک بڑی ایک واضح حکومت کی اسٹریٹجی کامران صاحب نظر آ رہی ہے۔ آخر میں جو ہے میں آپ سے، بلکہ میں ویسے کنٹرول روم میں اس وقت ہم یہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ جو اختتامی اجلاس تھا OIC کاؤنسل آف فارن منسٹرز کا، اور اس کی جو اختتامی بیان جاری ہونا تھا وہ ابھی تک ہوا نہیں ہے، وہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اس دفعہ ہمیں پتہ ہے کہ کوئی 100 سے زائد ریزولوشنز ہیں۔ میں واضح مجھے بھی نہیں ہے ویسے کہ کتنے ریزولوشنز ایکچولی اڈاپٹ ہوئے ہیں اور کتنے بھی نہیں ہوئے، لیکن جتنے اس سیشن میں ہونے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے اس سیشن میں ہونے ہیں، اتنے پہلے جو وزرائے خارجہ کے OIC کے اجلاس پہلے جو ہوتے رہے ہیں ماضی میں، ان سب سے تقریباً زیادہ ہیں جو کہا جا رہا ہے، جو سورسز ہمیں بتا رہی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے عین ممکن ہے کہ ابھی فائنل کچھ چیزیں لیٹ ہوئی ہوں، ڈیبیٹ اور ڈسکشن کلوز ڈور ہو رہے ہوں، اور پھر ابھی جو اختتامی بیان ہے وہ فائنل ہو رہا ہے۔ تو جانے سے پہلے جو ہے کامران صاحب، ہم اس کا انتظار بھی کر رہے ہیں، لیکن جانے سے پہلے اگر آپ سم اپ کریں، سمری دیں کہ آج جو ملاقاتیں پرائم منسٹر صاحب نے کی ہیں ملٹری پریڈ سے آنے کے بعد، جو ناراض اراکین سے کی ہیں، جو ان کے اٹارنی جنرل سے ہوئی ہیں، اپنی پارٹی سے ہوئی ہیں، پھر کچھ ناراض اراکین سے ہوئی ہیں، یہ 4 ہی ہوئی ہیں۔ ایسے ہی ہے جی، بالکل۔ وہاں پہ GDA کے بھی لوگ تھے، وہاں پر ایون آپ کے عامر لیاقت حسین صاحب اپنی نئی اہلیہ کے ساتھ بھی تھے، آئے ہوئے تھے۔ آپ کی ملاقات نہیں ہوئی ان سے؟ جی، ہم سے بس وہ کوریڈور میں گزرتے وقت ہوئی ہے۔ کچھ پوچھا نہیں ان سے؟ نہیں، انہوں نے صرف یہی کہا کہ جی مبارکباد دی ہے اور یہ ہوا ہے، اور پرائم منسٹر نے ان کی جو نئی شادی پہ مبارکباد دی ہے۔ تو یہ ملاقات تھی، اور اس میں کچھ ڈیسیڈنٹس اور کچھ جو ایلائی پارٹیز ہیں ان کے کچھ ممبران، خواتین MNAs وغیرہ یہ وہاں موجود تھیں، ان سب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اور ملاقاتوں کی کڑی بالکل یہی ہے کہ دیکھیں، عامر لیاقت صاحب کی ٹویٹ آپ نے دیکھی تھی، وہ کیا کہہ رہے تھے جناب جی، اور آج وہ آ کے پھر منع کہہ رہے ہیں میری تو بات ہو گئی ان سے، بڑے خوشگوار موڈ میں ہوئی ہے، انہوں نے ہمیں مبارکباد دی ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں۔ نہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہیں۔ ووٹ کے اوپر جب ان سے پوچھا جی آپ ووٹ دیں گے تو ووٹ کا بھی میں نے فیصلہ نہیں کیا۔ اچھا، فیصلہ صحیح ہے، لیکن وہ سب پتے آخری وقت وہ جتنے مسکراتے ہوئے نکلے ہیں وہ پرائم منسٹر کے چیمبر سے، تو اس سے یہ لگ رہا تھا۔ لیکن مسکرانے کا مقصد تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ وہ بڑے عرصے سے جس طرح وہ ویڈیوز جاری کر رہے تھے، ایسی بات ہو، دیکھیں قریشی صاحب ایسی بات ہو تو پھر وہ مبارکباد تو وہ پہلے فون پہ وصول بھی کر چکے ہیں نا، بالکل، تو انہیں پھر ملنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ کراچی سے اٹھ کے صرف اپنی اہلیہ کے ساتھ اس لیے تو نہیں آئیں گے کہ وہ صرف ان کو ایسا ہی ہے۔ محمد کامران صاحب سینئر صحافی نے، آپ نے بڑی زبردست انسائٹ دی ہے، میں آپ کے شکر گزار ہوں۔ ایک بات اور ایڈ کر دوں کہ یہ جو میٹنگ تھی آج، اس میں یہ جو بات کی نا، منسٹر صاحب نے بھی، فواد چودھری صاحب نے بھی بتایا کہ جی ہم چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس حکومت ہے، ریسورسز ہیں، ہمارے پاس سارے آپشنز اویلیبل ہیں، اس میں حکومت کے پاس اٹھا کے لے جائے، حکومت کے پاس جیسے پہلے ہوا ہے، جیسے پہلے ہوتا ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر وہ میں نے بتایا کہ دے ڈڈ ناٹ آپٹ فار دیٹ آپشنز۔ اس میں یہاں تک کہ حکومت کے پاس لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل ایک پاور ہوتی ہے کہ وہ پریزیڈینشیل آرڈیننس ایشو کر سکتے ہیں کسی بھی اسی قسم کے معاملات سے نمٹنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اٹارنی جنرل سے بھی یہ سوال ہوا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ چیز بھی ڈسکس ہوئی تھی کہ ایک آپشن ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ ہم اس حالات سے نمٹنے کے لیے پریزیڈینشیل آرڈیننس جو ہے وہ پرملگیٹ کر دیتے ہیں، بالکل، اور ہم اس صورتحال سے نکل سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی پھر نہیں، ہم نے یہی کیا کہ نہیں جی ہم یہ چیز جو ہے کنسنسس کے ساتھ پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لے کے، اور جو ایک ایسا طریقہ ہے جو کہ سب کے لیے قابل قبول ہوتا ہے، ہم اسی طریقے سے جائیں گے۔ حالانکہ یہ کانسٹیٹیوشنل اور لیگل اختیار ہوتا ہے پریزیڈنٹ کا، وہ اگر اسمبلی سیشن میں نہیں ہے تو وہ کوئی بھی آرڈیننس جو ہے وہ ایشو کر کے وہ اپنی جو حالات ہوتے ہیں بگڑے ہوئے ان کو قابو میں لایا جا سکتا ہے، لیکن ایون دے ڈڈ ناٹ گو فار دیٹ آپشن۔ یہ بڑی اہم بات اس وقت محمد کامران صاحب نے بتائی ہے کہ حکومت کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں، کوورسو میجرز بھی ہیں، جس طرح ہم نے 1990 میں دیکھا تھا چھانگا مانگا اور وہ ساری جو کہانی تھی،
اور لوگوں کو باقاعدہ اس وقت حکومت وقت نے لوگوں کو اٹھا کے اور باقاعدہ غائب کر دیا اور ان کو لے کر آیا آخری وقت میں پارلیمنٹ میں، پھر اپنی مرضی کی ووٹ کروائی. حکومت جو ہے اس وقت یہ آپشن بھی اختیار نہیں کرنا چاہ رہی. اور پھر جیسے کہ ابھی کامران صاحب نے بتایا ہے کہ آرڈیننس، صدارتی آرڈیننس کا آپشن بھی موجود ہے. حکومت وہ راہ بھی اختیار نہیں کرنا چاہ رہی، اور حکومت جو ہے وہ ایک لیگل طریقے سے جو تشریح کروا رہے ہیں کورٹ سے، اس کا ابھی انتظار ہے اور اس کے بنا پر پھر فیصلہ. اور پھر جیسے کہ وزیر یہ دوسری آپ نے بڑی اہم بات بتائی کہ پرائم منسٹر صاحب خود بتا رہے ہیں آج صحافیوں سے جو ملاقات ہوئی ہے کہ میرے پاس کچھ پتے ہیں. اپوزیشن نے اپنے پتے جو ہیں وہ شو کر دیے ہیں، تو کچھ پتے میرے پاس بھی ہیں، اور وہ پتے جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ وہ ابھی شو نہیں کر رہے. ووٹنگ سے پہلے یا ووٹنگ والے دن وہ انہوں نے سرپرائز کا لفظ استعمال کیا. بالکل کہا، انہوں نے کہا کہ سرپرائز ہوگی ہے. تو یہ ابھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہے یہ. اور وفاقی وزیر اطلاعات نے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی وہ بھی بہت اہم تھی کہ یہ انتظار ہو رہا ہے کہ تشریح کی آیا یہ جو منشق اراکین ہیں ان کی جو ووٹنگ جو انہوں نے کرنی ہے، جو ووٹ جو فیصلہ کرنا ہے ووٹ دینے کا، آیا وہ اجتماعی فیصلہ ہے ہونا چاہیے قانون کے تحت، یا وہ انفرادی فیصلہ ہے ان اراکین کا کہ وہ اپنی مرضی سے دیں. یہ بات، اس پر فیصلہ جو ہے وہ معزز ہمارے ججز نے دینا ہے، عدلیہ نے دینا ہے، اس کا انتظار ہے. تو اب تک کی جو ہے اسسمنٹ یہ ہے. محمد کامران صاحب پھر سے آپ کا بہت شکریہ. میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہا ہوں، واپس آ رہا ہوں، اور جو ہم انتظار کر رہے ہیں اس وقت جو اختتامی بیان ہے OIC کا جو غیر معمولی اجلاس ہے اس پہ تھوڑا سا بات کرتے ہیں. تو وقفے کے بعد ملتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا. میں آپ کو بلکہ کچھ تصویریں آج بیہائنڈ دا سینز جو ہیں وہ بھی دکھانے جا رہا ہوں. یہ تصویریں وہ ہیں جو آپ نے ملٹری پریڈ کے حوالے سے ابھی دیکھی نہیں ہیں. اتفاق سے جو ہے چند مطلب وہ لوگ تھے جن کے پاس ملٹری پریڈ میں کیمرے تھے، ہم نے ان کو پکڑ لیا، اور کچھ تصویریں ہیں جو بیہائنڈ دا سینز کی ہیں، ویری انٹرسٹنگ. لیکن میں آپ کو یہ دکھاؤں گا ابھی وقفے کے بعد. میرے ساتھ اور وقفے کے بعد ملتے ہیں. بہت شکریہ پھر سے کامران صاحب. اب براہ راست ہمارے ساتھ اسلام آباد سے PTV نیوز کے اسٹوڈیوز سے پروگرام ریاست ہے، اور آج ہم بات کر رہے تھے کافی اسلام آباد میں بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں. وزیر اعظم صاحب کی مصروفیات ہیں، ناراض اراکین سے ملاقات ہے، اپنی لیگل ٹیم سے ملاقات ہے، حکمراں سیاسی جماعت اتحادیوں سے رابطے ہو رہے ہیں، بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. تو وہ میں نے ابھی وقفے سے پہلے ہم نے وہ چیزیں ساری باتیں کی، میں ان کو دہراؤں گا نہیں. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے بھی 2-3 بڑی اہم باتیں ہمیں بتائی ہیں. اور آگے میں تھوڑا سا چلتا ہوں. اس وقت ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جو OIC کا غیر معمولی اجلاس ہے کاؤنسل آف فارن منسٹرز کا، اور اس کا جو اختتامی بیان ہے، جو فائنل اسٹیٹمنٹ یا کمیونیکے جسے کہتے ہیں، وہ باقاعدہ اس کی ایک پریس اسٹیک آؤٹ اسے کہتے ہیں، وہ ہونا تھا اب سے کوئی تقریباً 2 گھنٹے پہلے، لیکن تاخیر اس میں ہو رہی ہے. اور اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے، کیونکہ آج جو وزرائے خارجہ ہیں وہ خود بڑے مصروف تھے. وہ ملٹری پریڈ میں تھے سارے. آج تقریباً ہم جب وہاں پہ تھے ملٹری پریڈ میں، تو جو ہمارے مہمانان ہیں وہ وہاں سے تقریباً کوئی 1-1:30 بجے وہاں سے نکلے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو وقفہ کا ٹائم ہے، پھر جب سیشن کا آغاز ہوا ہے میرے خیال میں 4:30 یا 5 بجے آغاز ہوا ہے. اور جہاں تک میری معلومات ہیں، یہ جو وزرائے خارجہ کا اجتماع ہے اسلام آباد میں OIC کے، جو ان کے سامنے ایجنڈا ہے وہ اتنا بڑا ایجنڈا ریزولوشنز کے اعتبار سے پچھلے جتنے بھی وزرائے خارجہ کے اجلاس ہوئے ہیں ان سب سے زیادہ کہا جا رہا ہے. تو ایجنڈا پہ بہت کچھ ہے. اور 5 بجے تقریباً یہ اجلاس شروع ہوا ہے جو کلوز ڈور ہے، جس میں فائنل چیزوں پہ فیصلہ، کچھ چیزیں کل ہو گئی تھیں، کچھ چیزیں جو آج ہونی تھیں. تو وہ جو ہے 5 بجے آغاز ہوا ہے. تو بہت ہیوج میجر اجلاس ہے. کون ہے اس کے اندر؟ صرف وزرائے خارجہ نہیں ہے. اس اجلاس کے اندر مبصرین ہیں جو مانیٹر کر رہے ہیں، جن میں بڑی طاقتیں ہیں، جن میں چین ہے جو کہ مہمان خصوصی ہے، جن میں امریکہ ہے، جن میں یورپین یونین کی نمائندگی ہے، شنگھائی تعاون تنظیم کی نمائندگی ہے، GCC کی ہے، عرب لیگ کی ہے، بہت ساری جو انٹرنیشنل ECO ہے، بہت ساری انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جن کی نمائندگی یہاں پہ موجود ہے. اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، اقوام متحدہ کے نمائندے یہاں پہ موجود ہیں. تو یہ بہت اہم اجلاس ہے. تو تاخیر جو ہو رہی ہے یہ اس طرح کے بڑے اجلاسوں کے اندر ہوتی ہے، معمول کی بات ہے. یہ
بڑی جو اہم بات ہے, جو بگ ہیڈ لائن ہے آج کی, وہ یہ ہے کہ OIC کے وزراء خارجہ نے اور تمام ممالک نے پاکستان کے اعزاز میں, پاکستان کے احترام میں, پاکستان کی شان میں اور پاکستان کے 82ویں جو ہمارا 82nd یوم پاکستان ہے, پاکستان کو سیلوٹ کیا ہے اور پاکستان کے احترام میں جو ہے یہ اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہو رہا ہے. واحد ملک ہے پاکستان OIC کے 57 ممالک میں, واحد ملک ہے جس میں OIC کے وزراء خارجہ 3 مہینے کے اندر اندر دوسری مرتبہ اجتماع کر رہے ہیں دارالحکومت پاکستان کی اسلام آباد میں, جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں سب. اور اسی پہ ہم بات کرتے ہیں. ایمبیسڈر نائلہ چوہان ہمارے ساتھ ہیں جو کہ ایک سیزنڈ ڈپلومیٹ ہیں. ٹریمنڈس آپ کا ایکسپیرینس ہے ایمبیسڈر صاحبہ, میں تو ان چند الفاظ میں تو اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. آپ کا جو ہے مختلف علاقوں دنیا کے حوالے سے بھی اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے حوالے سے بھی آپ کا بہت تجربہ ہے. لیکن اس وقت جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں آپ پیچھے لے کر جائیں. یہ جو اس وقت بند کمروں کے پیچھے جو میٹنگ چل رہی ہے, تھوڑا سا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ بات کیا کر رہے ہیں, وہ تو ہمیں نہیں معلوم, وہ تو جب اسٹیک آؤٹ ہوگا تو پتہ چلے گا. سیکرٹری جنرل صاحب ہوں گے, ہمارے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب ہوں گے. لیکن آپ تھوڑا سا اپنے تجربے سے بتائیں کہ جب اتنی بڑی دنیا کی دوسری سب سے بڑی ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن ہے OIC, اس طرح کی جب فائنل ڈے کے اندر میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے جسٹ بیفور دا فائنل کمیونیکے, تو ایکچولی کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ دیکھیے, کل کا دن جو گزشتہ کل تھی اس میں آپ نے دیکھا کہ ساری جو پارٹیسپینٹس تھے انہوں نے اسٹیٹمنٹس دیں. کچھ نے جو ہے اپنے گروپس کے مطلب ایز ریپریزنٹیٹیو, جیسا قزاقستان نے ایشین گروپ کے اوپر کیا, سب ڈفرینٹ جو ہیں ریپریزنٹیٹیوز نے افتتاحی جلسہ جو انوگرل سیشن تھا جو پبلک تھا اور اس میں پبلک کو ہی پتہ چلا کہ کتنے سارے موضوعات ہم نے اس میں ڈیل کرنے ہیں اور کتنے سٹیک ہولڈرز ہیں اور اس میں کتنے ایشوز ہیں جو کہ پہلے سے لنگر آن کر رہے ہیں, جیسے پیلسٹائن ہے, جیسے کشمیر ہے, جیسے یہ روہنگا مسلمز کا ایشو ہے, جس طرح صومالیہ کا ایشو ہے, افریقہ میں اور بہت سے ممالک کے ایشو ہیں پولیٹیکل. اور سیکرٹری جنرل UN کے بھی تھے, انہوں نے بھی خطاب کیا. اس میں سیکرٹری جنرل نے تو دیکھیے, سیکرٹری جنرل کا تو آئی وڈ سے اے لٹل لیٹر, پہلے کہ what we are dealing with. We are dealing with lots of things. کیونکہ اگر آپ دیکھیے 47, because this is not extraordinary session, یہ غیر معمولی نہیں ہے. ہاں بالکل, یہ ریگولر ہے. میرا مقصد وہ ایک جی آپ اس لیے کہہ رہے ہیں بیکاز اٹس اسپیشل ہے. بالکل یہ آئی وڈنٹ سے غیر معمولی, بٹ یہ ویری اسپیشل سیشن. بالکل ایسے ہی, کیونکہ اس میں وی آر ٹیکنگ OIC ٹو نیکسٹ لیول. اور جب آپ ایک آرگنائزیشن جو کہ ماشاءاللہ 1969 سے کام کر رہی ہے اس کو نیکسٹ لیول پہ لے جا رہے ہیں, تو آبویسلی اس میں بہت برین سٹارمنگ ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا کہ فارن منسٹرز ور ایٹ دا پریڈ, وہاں پہ انہوں نے اپنی سالیڈیرٹی پاکستان کے ساتھ شو کی. ناٹ اونلی دا فارن منسٹرز, پر آپ دیکھیے کہ کتنے ڈیفنس کنٹینجنٹس تھے. ترکی کی ڈیفنس ڈیلیگیشن تھی وہاں پہ جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا آپ کے پریڈ میں, اور ازبکستان کے تھے, اور اتنے سارے آذربائیجان کی تھی, بحرین کی تھی, سعودی عرب کی تھی, 5 ممالک کی تھی, 5 کنٹریز کی کنٹینجنسی. تو that also makes a statement. وزیر دفاع آذربائیجان کے موجود تھے, باقاعدہ موجود تھے. چیف آف دی آرمی سٹاف ترکی کے موجود تھے, اور دنیا کی 8ویں سب سے بڑی سٹینڈنگ فوج ہے ترکی کی, اور میرے خیال میں دوسری یا پہلی سب سے بڑی ہے, بلکہ سب سے بڑی ہے نیٹو میں. بالکل ترکی کی جو ہے بالکل. تو وہ جو ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ امہ کی ایک آواز ہے, اور اس میں پاکستان کا جو سٹیٹس ہے وہ کہاں پہ ہے, کہ اتنے سارے ممالک صرف OIC کے لیے نہیں آئے, بلکہ ہم نے جو ہماری 75th جو ہے وہ نیشنل ڈے کی سیلیبریشن ہے, اس میں آپ کو خراج تحسین کیا ہے. بالکل, یہ بہت بڑی بات ہے. یہ تو یہ آپ کی بہت بڑی عزت افزائی ہے جس میں وہ آئے ہیں. جہاں تک یہ جو ہو رہے ہیں کلوز ڈور, آپ دیکھیے کہ صبح سے
صبح سے یہ کمیٹی میٹنگز چل رہی ہیں, ورکنگ گروپس چل رہے ہیں, کیونکہ آپ نے اتنی بڑی وش لسٹ بنائی ہے کہ اس کو اگر ٹینجبل میں لانا ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں 47th ICFM کی اگر آپ ڈکلریشن دیکھیں تو اس میں جتنے ایشوز تھے اس سے یہ 3 گنا زیادہ ہے. تو ان کو انہوں نے بلکہ میں آپ کو بتاؤں کرنا ہے. صاحبہ کہ ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اجلاس سے کچھ دو دن پہلے بریفنگ میں یہ بتایا تھا کہ کچھ 100 سے زائد ریزولوشنز ہیں جو امید ہے کہ ساری پاس ہو جائیں گی, امید ہے, لیکن 100 سے زیادہ ایجنڈے پہ ریزولوشن جو پہلے کبھی کسی وزراء خارجہ کے اجلاس میں اتنی زیادہ ریزولوشنز نہیں تھیں. اور یہ صرف ہوا میں نہیں ہے بلکہ یہ ٹینجبل فیصلے ہیں جو OIC کے مستقبل کے حوالے سے بھی ہیں اور اہم جن طرف آپ نے نشاندہی کی ہے ان مسائل کی طرف حوالے سے بھی ہیں. بالکل, آپ دیکھیے اس میں کلائمیٹ چینج پہ بھی ہے, اس میں پروہیبیشن آف اسلاموفوبیا بھی ہے, اس میں جو ہے ٹیکنیکل کوآپریشن بھی ہے. اچھا 2 منٹ ہمارے پاس ہے میرے صاحب, ایک تو یہ بتا دیں کیونکہ ابھی انتظار ہو رہا ہے اور میں آپ کو ابھی بھی بتاؤں کہ ہمارے بے تحاشا انٹرنیشنل صحافی اور ہمارے پاکستانی میڈیا کے صحافی جہاں پہ پریس بریفنگ ہونی ہے سٹیک آؤٹ, وہاں پہ پچھلے 2 گھنٹے سے بلکہ میں کہوں گا 3 گھنٹے سے بزنس ایز یوزول بالکل وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. تو چل رہی ہے, میرے خیال میں شروع بھی ہو گئی ہے شاید ابھی جو ہے. آپ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بریفنگ شروع ہو گئی ہے جو اسٹیک خطاب کر رہے ہیں اس وقت. چلے ابھی آغاز ہو گیا ہے, چلے ابھی تو وہ پتہ چلے گا ہمیں کیا ہے, لیکن ہمارا وقت اختتام پہ ہے. تو یہ ڈیلے جو ہے بیسکلی تھوڑا سا آپ بتا رہی تھی ڈیلے کے حوالے سے. I wouldn't call it delay. ہاں, it's not a delay. I'm telling you کہ there's so much work to be done and they're trying to do justice to it. 2 دن بہت تھوڑے ہوتے ہیں اتنے سارے آئٹمس کو ڈیل کرنا, اس پہ کنسنسس ریزولوشن, بیکاز OIC کنسنسس پہ چلتا ہے. تو کسی کو بھی کوئی ریزرویشن ہو وہ آپ نے اس کو رسپیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو جہاں 57 کنٹریز ہیں, آبویسلی ہر ایک اپنے جو خطہ ہے, چاہے وہ افریقن ہے, چاہے وہ ایشین ہے, چاہے وہ کہیں اور سے ہیں, سب کے یورپ بھی ہے, ہمارے ممالک میں سے البینیا ہے, مسلمان ممالک جو یورپ میں ہیں, بالکل وہ ان خطوں کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو بھی لینا ہے. سینٹرل ایشیا کا اپنا ہے, اور پھر یوکرین کا ایشو ہے, یوکرین کا اس ایشو دفعہ بہت یوکرین کا ایشو مہم ہے. اور مسلمان ممالک, میں آپ کو ویسے ابھی ٹائم کم ہے لیکن آدھے مسلمان ممالک نے جو ہے وہ کنڈیم کیا ہے رشیا کا ایکشن یوکرین میں, اور آدھے جو ہیں وہ انہوں نے ابسٹین کیا جیسے پاکستان نے کیا ہے. تو ادھر بھی مسلمان ممالک میں ظاہر ہے سب کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں, تو اس حساب سے اختلاف رائے تو ہے. تو اس پہ کنسنسس بلڈ کرنا کہ OIC کا کیا موقف ہے, کیونکہ کئی ممالک ہیں جنہوں نے, ترکی نے کنڈیم کیا ہے اور یوکرین کے ساتھ باقاعدہ کھڑے ہوئے ہیں. ترکی نیٹو کا بھی تو حصہ ہے, نیٹو کا حصہ ہے نہیں, لیکن ایجپٹ ہے, مصر ہے, اردن ہے, سعودی عرب ہے, گلف GCC کنٹریز ہیں, مراکش ہے, کچھ ان سب نے مطلب ہر ایک نے اپنا پہلو بتایا ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات ہے, جس طرح سعودی عربیہ کی بات دیکھ لیں کہ اب انہوں نے چین کو دعوت دی ہے. ایسے ہی ہے بالکل, اور چین کو دعوت دینے کا مطلب ہے کہ پیٹرو ڈالر سے چینج ہوگا پیٹرو یوان پہ. ہاں وہ باتیں ہو رہی تھی, وہ لیکن وہ ابھی کنفرم نہیں ہے, نہیں کنفرم نہیں ہے, لیکن the world is changing. اور اس میں OIC نے کیا رول پلے کرنا ہے, ان سب ایشوز کو ابھی ڈسکس کیا جا رہا ہے, کیونکہ پاکستان کی چیئرمین شپ ہے for 1 year. And we want to show it کہ پاکستان جب چیئر ہو تو ہم اتنی اچیومنٹس کریں گے انشاءاللہ, اور کر سکتے ہیں. اس لیے وہ ڈسکشن اسی بات پہ یہ اہم بات جو ایمبیسڈر نائلہ چوہان صاحبہ نے کی ہے کہ یہ جو 1 سال کے لیے آج سے اور کل سے جو پاکستان نے چیئرمین شپ سنبھالی ہے کل, تو یہ 1 سال میں جو ہے پاکستان کا بھی, ہمارے بھی ایک ڈپلومیٹک ایجنڈا ہے OIC چارٹر کے حوالے سے, اس پہ کام ہوگا. وقت سے ہم اوپر ہو گئے ہیں تھوڑا سا. میں ایمبیسڈر محترمہ نائلہ چوہان صاحبہ کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ تھیں, اور ہم کافی دیر ویٹ کرتے رہے ایکچولی کہ وہ بیان اختتامی آئے گا تو ہم اس پہ کچھ بات کر سکیں گے, لیکن ابھی ہم نے فالو اپ کرنا ہے اس کے اوپر. تو میں آپ کو پھر زحمت دوں گا, لیکن اس دفعہ ہم انتظار نہیں کریں گے, ہم ڈسکس کریں گے ایکچولی جب ہم پڑھ لیں گے کہ یہ ایکچولی کیا ہوا ہے سارا. اور وقت بھی ختم ہے ناظرین, آپ سے پھر کل ملاقات ہوتی ہے. آپ نے میرے ساتھ رہنے کہ کل میرا ایک بڑے اسپیشل مہمان ہوں گے جو صرف ہمارے یہاں PTV ایکسکلوسیولی ہوں گے, PTV نیوز پر, اور ہم ایکچولی آپ کو اندر کی بات بتائیں گے کہ کیا ہوا ہے ان 2 دن میں OIC کے اجلاس کے اندر. بہت اہم ہے آپ میں سے وہ لوگوں کے لیے جو انٹرنیشنل پالیسی فالو کر رہے ہیں. کل ملاقات ہوتی ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.